शुक्रिया स्पीकर साहब। यहाँ पे बहुत अहम बात हो रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंगल साहब की स्पीच थोड़ी सी मैंने चैम्बर में सुनी और यहाँ आते हुए एक अहमियत की तो ना सिर्फ मुतहम्मिल है लेकिन आगे पेशरफ्त की भी। इसमें हम यहाँ बात करते हैं और उनके ज़ख़म भी हैं, और जब भी बलूचिस्तान से कोई हकीकी लीडर बात करता है तो ऐसा लगता है कि बड़ी तल्ख़ बात हो रही है, और उस तल्खियों के पीछे एक पूरी तारीख़ है जिसकी अब पर्दादाई नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में, और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने भी बात की कि वो भी इन सारी हकीकतों का सामना करते हैं, हम भी बहुत सारी हकीकतों का सामना करते हैं। स्पीकर साहब, बात यह है कि दहशतगर्दी से कोई प्रोट्रैक्टेड या सहर हासिल इंगेजमेंट नहीं हो सकता। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो वही रहेगा जिसके लिए उसने असला उठाया, और जहां वो आपसे बात करना चाहता है तो उसकी पहले से प्री कंडीशन होती है, वो अपने हथियार डाल के, दुनिया भर का ये निज़ाम है, हथियार डाल के बात करता है, और हम सब सॉफ्ट टारगेट्स बनते रहें और बनते रहेंगे। लेकिन इतना भी हम ना बोलें। मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगी कि इसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कल 18 अक्टूबर थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट वाक़या मोहतरमा शहीद के आमद पर हुआ है, जब हमारे सारे लड़के जो ट्रक पे थे और ट्रक के इर्द गिर्द शोलों में वहाँ शहीद हुए हैं, एक के बाद एक, और वही तसलसल आज तक चल रहा है। फिर हमारी हुकूमत ने 2008 में 7 में शुरू बात में ऑपरेशन जो चलता रहा बहुत साल, और उसके बड़े अलग अलग नाम और अलग अलग ऑपरेशन हुए, और वो फाइनली वो हतमी तौर पर जब मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कामयाबी से ख़त्म किया। 80,000 लोग हमारे उसमें शहीद हुए पाकिस्तान के मजमूई तौर पर। मैं समझती हूँ अदाद-ओ-शुमार और भी तल्ख़ हैं और सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी आपने देखा कि मोहतरमा शहीद किस जलसे से निकल के आई कि मैं स्वात में अलम उठा रही हूँ पाकिस्तान का। उस वक्त स्वात में एक दहशतगर्दी का शदीद आलम था कि नहीं? बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब थे, वो अलग एक कहानी है। वहाँ शदीद आलम था और मोहतरमा शहीद ने अलम उठाया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्द आके पाकिस्तान का झंडा निकाले और अपना अलम यहाँ लगाए, काला हो, सियाह हो, किसी रंग का हो, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो। ये नहीं होगा। ना हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है, ना हमारा मजहब। तय हो गई है ये बात। उसके बाद उसी दिन जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का अलम वापस वहां लगाऊंगी और मैं बचाऊंगी और आप बचाएंगे, तो उनकी शहादत घंटे बाद नहीं लगा कि उनकी शहादत हो गई। सबके सामने है ये बात। तो कीमत भी पाकिस्तान की कौम ने अदा की है, पीपल्स पार्टी ने अभी भी मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा कीमत अदा की है। चाहे वो 2018 की बात हो, 2007 की बात हो और 2018 अक्टूबर की बात हो, या मोहतरमा शहीद की शहादत की बात हो। तो हमें तो नहीं समझ आती कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है टेररिस्ट के साथ। हमने हर मोड़ पर डायलॉग की, उस वक्त भी बात की कि ज़रूर जो बाशिंदा, जो शहरी पाकिस्तान का है, अगर वो हथियार डालता है और कहता है कि मैं आईन पाकिस्तान के अहाते के अंदर काम करूँगा, तो बेशक उस शहरी से मुज़ाकरात होंगे, और हुए भी। उसके बाद जिन दहशतगर्द का अलम उठाए हुए थे शरपसंद अनासिर,
اور وہ شرپرسند عناصر سے بہت آگے ہیں. شرپرسند تو نارمل کرائم اینڈ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. جس نے علم اٹھایا رکھا اس کے خلاف اس اسمبلی میں بے توقیر ہم نے نہیں کیا. اس اسمبلی کو جوائنٹ ہاؤس ہم نے بلایا, 4 دن وہ جوائنٹ ہاؤس کلوز ڈور چلا. بلائیں پھر جوائنٹ ہاؤس اسی طرح کلوز ڈور چلا. سحر حاصل ایک قرارداد آئی, اس کے نتیجے میں سارا اپوزیشن ساتھ کھڑا رہا, ہم سب ساتھ کھڑے رہے. اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ پارلیمان کی با اختیار کمیٹی رہی, اور وہ اس میں سارے اہلکار آتے تھے, سب لوگ آتے تھے, پارلیمان میں آتے تھے. اور اس کی وجہ سے آپریشن شروع ہوا. اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی اور پاکستان میں ایک مجموعی پوزیشن پورے ہاؤسز, دونوں ہاؤسز نے لی 4 دن کے بعد, اور دہشت گردی کے خلاف لمبے اور طویل آپریشن شروع ہوئے. اس طویل آپریشن کا میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے قیمت بڑی ادا کی. بہت سال چلے یہ آپریشن, لیکن یہ ضرور ہوا, اور اس کا سہرا بالکل پاکستان پر ہے کہ دنیا میں جہاں کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی تحریک ملٹری, عسکری یا کسی اور قسم کی کامیاب نہیں ہوئی, اس طرح کے وارفیئر میں جو کنونشنل نہیں ہوتا ہے, آپ اس طرح لڑ رہے ہوتے, ایک کنونشنل فورس ہوتی ہے, سامنے 5 گوریلا ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں, ڈھکتے ہیں, چھپتے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی, $7 ارب وہاں خرچ ہوئے, آپ دیکھ لیں. اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ڈیفیٹ کیا, ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ انسرجنسی تھی. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انسرجنسی نہیں ہے, وہ دہشت گردی ہے, اور وہ کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے مذموم مقاصد چھپاتے ہیں. سوری اسپیکر صاحب, it is only a fight for power, it is not a fight for religion, and have the guts to say it. People's Party says it, ہم بنے soft target, لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر. اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے, اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے, میں پھر بنوں, 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. یو تھنک ہمیں پسند ہے اسکواڈ کے ساتھ؟ آج بھی نہیں ہوتا. ملک ہمارا ہے, اس کو ہم ہی نے بچانا ہے, تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. اور آپریشنز ہو رہے ہیں, اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں آپریشنز, اور کہاں تک پہنچے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت باعث تشویش ہے. میری ذات کی کل 18 اکتوبر تھا, ابھی وہ زخم نہیں بھرے ہیں. پاکستان's largest terrorist incident. اس کے بعد آرمی پبلک سکول ہوا, بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہماری فوج, مسئلہ افواج کے ساتھ کیا ہوا. بٹ میں نے بہت فورمز پہ کہا, انٹرنیشنل فورمز پہ, یہ اس طرح کی unconventional warfare is like eating soup with a fork. کانٹے کے ساتھ آپ سوپ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ 4 پکڑتے ہیں, 400 وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہیں چھپ جاتے ہیں, ڈھک جاتے ہیں. تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے, اور کامیاب آپریشن ہوئے ہیں جو ساری دنیا نے ایکنالج کیا. القاعدہ یہاں سے ختم ہوا, اور اب ہمیں ٹی ٹی پی اپنا سر اٹھا رہے ہیں یہاں پہ. In what capacity and as what citizens of Pakistan? Have they demilitarized? ہمیں دکھائیے, یہ شواہد دکھائیں. اور دوسری بات, جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, تو فرینکلی اسپیکر صاحب, یہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. پورے ملک کے لیے نہ بنا سکیں, آغاز حقوق بلوچستان کی طرح جو ہماری حکومت نے شروع کیا, ہم بھی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, ہم اون کرتے ہیں.
لیکن جب بلوچستان کے حقیقی لیڈر کچھ کہتے ہیں، آپ کے علاوہ بھی کہتے ہیں لوگ، اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، تو ہمیں نہ صرف سننا چاہیے لیکن ایسی بھی کوئی پروسیس شروع کرنی چاہیے، عمل شروع کرنا چاہیے جس سے یہ ریکنسیلیشن شروع ہو۔ اس ریکنسیلیشن میں اگر کمیٹی بھی بنتی ہے تو کچھ سچ، تلخ سچ ہم سب کو سننے پڑیں گے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور زندہ قومیں، زندہ جمہوری قومیں جو ہیں، میں سمجھتی ہوں ہر مسئلے کا، کتنا بھی طویل ہو، کتنا بھی پیچیدہ ہو، اپنے پارلیمان کے اندر وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے، اپنے سیاسی حقیقی سسٹم میں وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے، کیونکہ اپنے لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی حل ہوتا ہے جی، وہ سیاست کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سیاست کا نام بہت آلودہ ہو چکا ہے ہمارے ماحول کی طرح، لیکن یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم لڑ کے یہاں آتے ہیں۔ یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ ملک بنا، اور یہی ملک بچے گا، اور کوئی پروسیس نہیں ہوگی۔ اور آخری بات میں کہوں گی کہ میں نے جو بھی کہا، میں ٹویٹ پہ ڈالوں، کہاں کروں، میرے خلاف تو بہت ہی غلیظ باتیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ عورتیں تو ویسے ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے، ہونے دو۔ ہم سب کے خلاف ایسی گند بلا اپوزیشن چلاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ جو گند بلا چلتی ہے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور کسی کو، اور میں کسی کی اس وقت اپالوجی نہیں کر رہی ہوں، کسی لیجسلیٹر کو، کسی کو بھی، کسی باشندے کو بھی نہیں، اس کا اپنے الفاظ کے لیے کوئی ایسی بات ہو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عدالتیں بھی کس لیے ہیں۔ شکریہ جی۔ نہیں، عدالتوں کا بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری اطلاع میں 52 کیسز پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کیسز پڑے ہیں ہماری عدالتوں میں جو ہیومن رائٹس کے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ ہماری معزز عدالتیں بھی ان کیسز کو آگے لیں۔ ان کے آنریبل جو ججز ہیں ہمارے بہت با اختیار ہیں، اور اللہ ان کو اور بھی اختیار دے، لیکن ہمارے اختیار میں تو یہ ہے کہ ہم بات کریں اور اپنا سیاسی حل ڈھونڈیں، اور جو عدالتوں کا کام ہے وہ بھی کریں۔ ہیومن رائٹس کے کیسز بہت رکھے ہیں وہاں، کچھ اس کے بارے میں بھی کیجئے اور آگے بڑھیے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کتنے ہیں، اور ہم سب اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔